अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास नावल तेरे इश्क का आंचल की किस्त नंबर 6 लेकर आई हूँ। तो ये नावल शुरू करते हैं। 3 दिन से ज़मार महरिश को मुसलसल कॉल कर रहा था, लेकिन महरिश ने ज़मार की एक कॉल का जवाब भी नहीं दिया था और वो ऑफिस भी नहीं आ रही थी। आज भी ज़मार ऑफिस पहुँचते ही इसने महरिश के रूम का दरवाज़ा खोल कर देखा। शायद वो आज ऑफिस आ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। चेहरे पर मायूसी लिए ज़मार अपने रूम की तरफ गया। रूम का दरवाज़ा खुलते ही से सामने कुर्सी पर जो शख्स बैठा नजर आया, इसे देखते ही ज़मार की 3 दिन की टेंशन हवा में कहीं उड़ गई थी। महरिश, तुम ठीक तो हो ना? हाथ में पकड़े बैग को ज़मीन पर वहीं छोड़ते हुए ज़मार फ़ौरन महरिश की तरफ बढ़ा, जो ज़मार की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ मतवज्जो हुई थी। ज़मार महरिश ने कुर्सी से उठना चाहा, लेकिन ज़मार ने महरिश का हाथ पकड़ते हुए इसे कुर्सी पर दोबारा बैठा दिया था और ख़ुद एक टांग मोड़े ज़मीन पर महरिश के सामने इसका हाथ पकड़ते हुए बैठ गया था। ज़मार को यूं बैठते देखकर महरिश एकदम कांप गई थी। इसे ज़मार की आंखों में बेहद बेचैनी और डर नज़र आ रहा था। ज़मार, प्लीज़ कुर्सी पर बैठ जाओ, महरिश ने बामुश्किल कहा था। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे बस इतना बताओ कि तुम ठीक तो हो ना? इतने दिनों से कहाँ थी? मैंने कॉल्स की, मैसेज छोड़े, लेकिन तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं था। मैं परेशान हो रहा था। घर में सब ठीक तो है ना? अंकल ने कुछ कहा तो नहीं? ज़मार ने एक सांस में अपने सारे खदशात बयान कर दिए थे। ज़मार, रिलैक्स, मैं सब बताती हूँ, पहले आप यहाँ पर बैठो। महरिश ने ज़मार के दोनों बाजुओं पर हाथ रखते हुए इसे कुर्सी पर बैठने का कहा। ज़मार, देखो, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा रिश्ता यहाँ ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाएगा, जहाँ मुझे और मेरी फैमिली को फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। महरिश ने बात करते हुए गहरी सांस ली। वो वही सब कुछ बोल रही थी जो फिरोज़ अली ने इसे कहा था। मैं समझ सकता हूँ महरिश, लेकिन मेरे प्यार और मोहब्बत में तुम्हें किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं पहले से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ज़मार ने महरिश के चेहरे की तरफ देखा। वो इससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मुझे पता है ज़मार, इसलिए मैंने मम्मी और डैड को भी यही कहकर मनाया है कि तुम मेरा कभी साथ नहीं छोड़ोगे। महरिश के मुंह से ये बात निकलने की देर थी, ज़मार, जिसकी सांस रुकी हुई थी, उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई थी। इसने गहरा सांस लिया, क्योंकि वो जानता था कि वो महरिश को कभी कोई दुख नहीं दे सकता, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि महरिश इसे जो दुख देने जा रही थी, इसका दावा कोई और भी नहीं कर सकता था। थैंक्स महरिश, थैंक्स अ लॉट। तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें पता है कि मैं जो कहता हूँ वो करता ज़रूर हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ज़मार की बात पर महरिश ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर ज़मार का हाथ थामा। ज़मार, मुझे कभी धोखा मत देना और कभी ऐसा कुछ मत करना कि मुझे मेरे फैसले पर पछतावा हो और मेरा मान टूट जाए। जो मैंने भरोसा आप पर करके अपने घर वालों को मनाया है वो, लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए, ताकि किसी और को कोई मोहलत ना मिले हमें जुदा करने की। तो इसलिए मैंने मम्मी डैड से कल का कहा है। तो आप कल निकाह के लिए तैयार हो क्या? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? महरिश ने इतने नरम और मोहब्बत भरे लहजे से बात करने पर ज़मार ने महरिश के हाथ के पुश्त को अपने होंठों से लगाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम कहती हो तो आज ही निकाह कर लेते हैं। मैं तुमसे मज़ीद अब अलग नहीं रहना चाहता और मुझे कोई इतराज़ नहीं है। कल शाम 5 बजे तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए लेने आ जाऊँगा। और रही बात कि तुम्हारे फ़ैसले की, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है। तो ऐसे के ख़यालात को अपने ज़हन से निकाल दो। ज़मार का जवाब सुनकर महरिश को तसल्ली हो गई थी। इसने ज़मार को अपने प्लान के मुताबिक कंट्रोल कर लिया था। मुर्तज़ा बेग अंजा के घर से वापस आ गया था। आते ही वो अपने कमरे में चला गया था, जहाँ शनाज़ बेगम सारे हालात से बेखबर सो रही थी। मुर्तज़ा बेगम शनाज़ के बेड के पास बेड के कोने में बैठ गया था। देखो शनाज़ बेगम, आज मैं अकेले ही ये सब कर रहा हूँ। काश तुम ठीक होती तो मेरा साथ देती, अपने बेटे को समझाती कि वो किस गलत रास्ते पर चल पड़ा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे दोनों बेटों को सही रास्ता दिखा सकूँ, लेकिन अब तुम उठ जाओ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आज मैं तुम्हारे बेटे ज़मार की शादी की डेट फिक्स करके आया हूँ। इस खुशी को सुनकर ही आंखें खोल दो। मुर्तज़ा बेग लहजे में उदासी लिए शनाज़ बेगम का हाथ पकड़े से बातें कर रहा था और वो नींद की गहरी वादियों में गुम थी। अंजा, जल्दी चलो, कितनी देर लगाओगी? अजलान और तुम्हारा भाई गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। इतना सामान लेना है, रात हो जाएगी अगर तुम बाहर ना निकली। दरख्शां नीचे खड़े अंजा को आवाज़ देकर बुला रही थी, जो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज इसने अपनी शादी की शॉपिंग करने जाना था। आ गई भाभी।
وہ بس مجھے میرے سینڈل نہیں مل رہے تھے۔ انزا رائل بلو کلر کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے بالوں کو پونی کرتے نیچے آ رہی تھی۔ چلو اب۔ درخشا نے جیسے ہی انزا کا بازو سے پکڑا، اس کی پونی وہیں رہ گئی اور انزا کے ڈارک براؤن بال اس کی کمر تک آتے تھے، وہ کھل کر اس کے شانوں پر بکھر گئے تھے۔ چلو بیٹھو گاڑی میں، شاپنگ کے لیے تیار ہوتے اتنی دیر لگا رہی ہو، شادی پر کیا کرو گی؟ درخشا کی بات پر انزا نے اپنی مسکراہٹ بامشکل چھپائی تھی۔ اس کی شادی جیسے بھی ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں اس انجان شخص جو اس کی زندگی کے سفر میں ہم سفر بننے والا تھا، اس کے خواب سجا لیے تھے، جس کا انزا صرف نام ہی جانتی تھی۔ اذلان نے انزا کو زمار کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا تھا۔ بزنس ورلڈ میں اس کا ایک نام تھا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو زمار کے اچھے اخلاق اور بہترین کارکردگی سے متاثر نہ ہوا ہو، اور شکل و صورت اللہ نے اسے اچھی خاصی دی تھی۔ انہی 4-5 باتوں کو سن کر انزا کے دل میں زمار کے لیے اندیکھی محبت کی کرن جاگ چکی تھی۔ پہلے ہم گولڈ دیکھ لیتے ہیں، اس کا آرڈر دے دیتے ہیں، اس کے بعد کپڑوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ درخشا نے مارکیٹ میں اترتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، شوپر میں اور اذلان آتے ہیں، بینک پاس ہی ہے، تھوڑا کام ہے، شوپر ہی رہنا اور ہمارے آنے سے پہلے کوئی ڈیزائن فائنل کر لینا۔ حسین نے جیسے درخشا اور انزا کو کہا تو دونوں نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ حسیب کو جویلری شو میں کتنی کوفت ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، اذلان ہمارے ساتھ ہے۔ درخشا نے بھی اپنا ہاتھ میں فیصلہ سنایا اور اذلان اور انزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شاپ کی طرف چلی گئی تھی۔ ایک تو تمہارے بھائی کی اس عادت سے میں بہت تنگ ہوں، درخشا نے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ اذلان، انزا اور درخشا شاپ میں بیٹھے گولڈ اور ڈائمنڈ کے سیٹ دیکھ رہے تھے کہ اذلان کے ہسپتال سے کال آ گئی تھی اور وہ باہر کال سننے چلا گیا تھا۔ اتنی دیر میں شاپ کا دروازہ کھلتے ہی زمار اندر آیا۔ السلام علیکم سر، آپ نے زحمت کیوں کی، ہمیں بتا دیا ہوتا ہم سارے ڈیزائن آپ کو گھر بھجوا دیتے، شاپ کے مینیجر نے زمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، میں خود آنا چاہتا تھا، زمار یہ کہتے ہوئے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ شاپ مینیجر نے زمار کے سامنے بہت سے ڈائمنڈ اور گولڈ کے سیٹ رکھ دیے تھے۔ شاپ مینیجر کے یوں زمار کو وی آئی پی پروٹوکول دینے پر انزا نے غصے سے گردن موڑ کر اپنے پیچھے بیٹھے زمار کو دیکھا، جس نے کوٹ اتار کر سائڈ صوفے پر رکھا ہوا تھا۔ شرٹ کی آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا اور شرٹ کے آگے کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، ٹانگوں پر کونیاں جمائے وہ تمام سیٹ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور مینیجر اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اگر آپ کی چمچہ گیری ختم ہو گئی ہو تو کیا آپ دوسرے کسٹمر کو بھی دیکھ سکتے ہیں؟ انزا کی آواز پر جہاں مینیجر نے چونک اس کی طرف دیکھا تھا، وہاں زمار نے بھی آنکھوں میں حیرت لی انزا کی طرف ایک سرسری سی نظر ڈالی، لیکن اتنی دیر میں انزا نے اپنا چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ انزا کیا ہو گیا ہے، چپ رہو، آ جائے گا وہ یہاں بھی، درخشا نے فوراً انزا کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ زمار نے مینیجر کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا، وہ ان کسٹمر کو پہلے فری کر دے، اسے دیر لگ جانی تھی۔ زمار کے مطابق مہرش کو اس کے مطابق شادی کا گفٹ ملنا چاہیے اور اسے سلیکٹ کرتے ہوئے زمار کو کافی وقت لگ جانا تھا۔ زمار کے کہنے پر مینیجر انزا لوگوں کی طرف چلا گیا تھا۔ زمار اب صوفے پر ٹیک لگائے ٹانگوں پر ٹانگ رکھے انزا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اس سے سامنے شیشے میں دکھائی دے رہی تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے انزا کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا وجود کا عکس زمار کو صاف نظر آ رہا تھا۔ انزا ایک کے بعد ایک دوسرا سیٹ ٹرائی کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ زمار نے اپنی کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھا، آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ زمار نے مینیجر کو اشارہ کرتے ہوئے اپنی طرف بلایا۔ جی سر، مینیجر نے بڑے احترام سے آ کر کہا۔ کچھ پسند آئی اس فیملی کو؟ زمار کے پوچھنے پر مینیجر نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، یہ جو 3 نمبر والا سیٹ ہے ڈائمنڈ کا، یہ اس مس کو دو، یہ پسند آ جائے گا انہیں۔ زمار نے اپنے سامنے رکھے سیٹ میں سے وہی سیٹ کا کہا جو اس نے آتے ہی آپشن پر رکھ لیا تھا۔ اوکے سر، مینیجر کہتے ہوئے وہ سیٹ اٹھا کر انزا کے پاس لے گیا تھا۔ یہ دیکھیں، آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ مینیجر نے جیسے سیٹ انزا کے سامنے رکھا، وہ اسے دیکھ کر چونک گئی تھی، وہ واقعی میں بہت خوبصورت اور نفیس تھا۔ یہ کہاں چھپا کر رکھا تھا آپ نے؟ انزا نے سیٹ کا نیکلس اپنے گلے کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جو انزا کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ انزا کو وہ سیٹ پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا۔ انزا نے جب نیکلس اپنے گلے میں ڈالا تو ڈائمنڈ کی چمک سے اس کا دھندلا چہرہ تھوڑا واضح ہوا۔ انزا نیکلس پہنے دیکھ کر زمار کی آنکھیں وہیں انزا کے چہرے پر ٹک گئی۔ چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن خوبصورتی کی جھلک واضح نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ڈن ہے، انزا نے درخشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انزا کی آواز جیسے زمار کے کانوں میں پڑی، اس نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ درخشا اور انزا وہاں آرڈر دے کر شاپ سے باہر آ گئی تھی۔ تھینکس سر، آپ نے ہمارا وقت بچا لیا، آئے میں آپ کو مزید ڈیزائن دکھا دیتے ہیں، شاپ مینیجر نے کہا۔ ٹھیک ہے، زمار اٹھ کر مینیجر کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ ایک طرف انزا کے گھر شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھی۔ حسیب نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کو سادگی سے رخصت کرے، اور نہ ہی یہ سب اس کے بابا جان اور ماں چاہتی تھیں۔
ایک ہی تو اس کی بہن تھی، وہ سارے خواب پورے کرنا چاہتا تھا جو اس کے والدین نے اپنی بیٹی کے لیے دیکھ رکھے تھے۔ دوسری طرف زمار کے لیے ایک ایک منٹ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ رات ہو گئی تھی لیکن زمار کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے مہرش کو کال کی لیکن اس نے پک نہیں کی، وہ سو رہی ہوگی۔ یہی سوچ کر زمار نے دوبارہ کال کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ فیروز علی اپنے گھر بیٹھے زمار کی بربادی کا پلان کا اگلا سیٹ اپ تیار کر رہا تھا۔ فیروز علی اور مہرش اور تبسم بیگم تینوں اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھ کر کچھ پیپرز تیار کروا رہے تھے جو نکاح سے پہلے زمار بیگ نے سائن کرنے تھے۔ اگلی صبح زمار نے اپنے آفس کی ساری میٹنگز 2 بجے سے پہلے رکھ لی تھی تاکہ وہ جلدی فری ہو کر گھر چلا جائے اور وہاں سے ماں سے مل کر مہرش کے گھر اسے لینے کے لیے چلا جائے گا۔ گھر رہ کر اس سے وقت گزارنا مشکل ہو جانا تھا اور ویسے بھی وہ گھر میں کم ہی رہتا تھا، اور جس دن وہ گھر میں رہتا شہریار اس کے آگے پیچھے ہوتا تھا یہ جاننے کے لیے کہ کوئی خاص وجہ ہے جو وہ گھر ہے۔ اس وجہ سے اس نے صبح آفس جانا ہی بہتر سمجھا۔ 3 بج گئے تھے جب زمار گھر آیا تھا۔ گھر آتے ہی اسے شاک لگا جب اس نے اپنے سامنے مرتضیٰ بیگ اور شہریار کو ٹی وی لاؤنج میں چائے پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ آؤ زمار تم بھی چائے پی لو، مرتضیٰ بیگ نے زمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے جلدی ہے، ایک ارجنٹ میٹنگ ہے، میں بس ریڈی ہونے آیا تھا، زمار مختصر سا جواب دے کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ شہریار تم آج شام کو میرے ساتھ مارکیٹ جانا، کچھ خریداری کرنی ہے، مرتضیٰ بیگ نے زمار کے جاتے ہی شہریار کو کہا۔ اوکے ڈیڈ، لیکن کیا خریدنا ہے؟ گھر میں کوئی بزنس پارٹی ہے کیا؟ شہریار کے پوچھنے میں مرتضیٰ بیگ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شادی ہے تمہارے بھائی کی سنڈے کو، تو کچھ نہ کچھ تو ارینج کرنا ہے نا، ٹائم شارٹ ہے، لیکن جتنا ہو سکے گا کر لیں گے۔ مرتضیٰ بیگ کی بات سن کر شہریار اپنے گلے میں چائے کا گھونٹ اتارنا بھول گیا تھا۔ ڈیڈ آپ نے سب فائنل کر دیا؟ بھائی کو بتائے بغیر وہ نہیں مانیں گے۔ شہریار اب پریشان ہو گیا تھا۔ تم فکر مت کرو، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو اب اٹھو، تم بھی فریش ہو جاؤ، میں بھی شاور لے کر آتا ہوں۔ مرتضیٰ بیگ یہ کہتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مہرش پارلر سے تیار ہو کر گھر آ گئی تھی۔ گھر میں زیادہ مہمان نہیں تھے، فیروز علی نے بس اپنے تمادی ساتھیوں کو ہی بلایا تھا۔ آف وائٹ اور گرے کلر کا لانگ فراک میں مہرش کا حسن اور زیادہ نمایاں ہو رہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن مہرش کا دل اندر سے گھبرا رہا تھا۔ وہ ایک ایسے انسان کو دھوکہ دینے جا رہی تھی جس نے اس کا ہر پل خیال رکھا تھا، اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیشہ اس کے درد کو محسوس کیا تھا۔ جہاں زمار کے لیے مہرش اس کا پرسکون کندھا تھی، وہاں مہرش کے لیے زمار ایک ڈھال بنا ہوا تھا۔ اس سارے معاملات میں کہیں نہ کہیں مہرش کو اپنے اس دکھاوے کی محبت میں افسوس ضرور ہو رہا تھا، لیکن اس کا مقصد اس کے احساسات پر حاوی ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مہرش کے گھر کا اور زمار کے گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، 20 سے 25 منٹ تھے۔ زمار بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے شیشے کے سامنے کھڑے اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا جب دروازہ کھلنے پر شہریار اندر آیا تھا۔ زمار نے شہریار کی طرف دیکھا۔ تم کم پڑے ہوگے، اتنا نہیں پتا کہ نوکر کے آتے ہیں؟ زمار نے شہریار کو کہتے ہوئے اپنے موبائل پر مہرش کو میسج سینڈ کیا کہ وہ اب آدھے گھنٹے تک آ رہا ہے، اور اپنا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ سے شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ میں تو ایسے ہی ہوں بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں اتنا تیار ہو کر؟ شہریار کی تیاری دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ زمار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ آج بہت خوش لگ رہا تھا۔ خوشی سے اس کا چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، چلو مجھے بتاؤ کہ میں اس سوٹ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ آج پہلی بار زمار نے شہریار سے یہ پوچھا تھا۔ بھائی آپ تو بہت کمال کے لگ رہے ہو، لڑکیاں تو مر مٹ جائیں گی آپ کو دیکھ کر، ویسے آپ آج کسی دولہے کی طرح تیار ہو رہے ہیں۔ شہریار نے زمار کو پاؤں سے لے کر سر تک جزا لیتے ہوئے کہا۔ ہاں تو آج تمہارا بھائی دولہا ہی بنا ہے تو کیا چلو گے بھائی کی شادی پر؟ زمار کی بات سن کر شہریار شاکڈ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ مرتضیٰ بیگ سے سن کر آیا تھا کہ سنڈے زمار کی شادی ہے، تو آج وہ کس کی شادی کرنے جا رہے ہیں؟ بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ آپ کہیں مہرش سے تو؟ شہریار کی بات درمیان میں رہ گئی تھی کہ زمار بول پڑا۔ بس یہی سمجھ لو، رات تک تمہاری بھابھی آ جائے گی۔ زمار یہ کہتے ہوئے الماری کی طرف گھڑی لینے کے لیے بڑھا۔ شہریار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زمار کو کیا جواب دے۔ دونوں میں خاموشی چھا گئی تھی، لیکن باہر دروازے کے پاس کھڑے مرتضیٰ بیگ کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ جو شہریار کو لینے اس کے کمرے میں گیا تھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ملازم نے بتایا کہ زمار صاحب کے کمرے میں ہے، مرتضیٰ بیگ شہریار کو جب زمار کے کمرے سے بلانے گیا تو وہاں وہ سب سن چکا تھا۔ زمار تم نے مجھے مجبور کر دیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ کہتے ہوئے مرتضیٰ بیگ شہناز بیگم کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ، اور یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا۔ اگلے ناول لے کر جب بہت جلد حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔